भी का महीना है, इसमें घर भी सजाएंगे और दोनों बातें याद रहनी चाहिए, घर भी सजाएंगे और दिल भी सजाएंगे। और सुने, इस महीने में जो देखा गया है, कई बार ना लोग अपना घर इतना सजा लेते हैं, इतना सजा देते हैं कि पड़ोस में अगर कोई गरीब होता है ना तो वो शर्मिंदा होता है। मेरी बात सुन लीजिएगा, आज यूं समझे कि मैंने बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज घंटे भर की बातें मैं मिनटों में निपटा दूं। पैगाम याद रखिएगा जो मैं देने लगा हूं। आप घर सजाते हैं तो कई बार हम 50,000 की लाइटिंग करते हैं, और करना चाहिए, ये हमारे नबी की आमद का महीना है। इसमें जो कंजूसी करे या ये बात निकाल के लाए इसकी क्या जरूरत थी, तो समझ जाना इसका ताल्लुक शैतान से ज्यादा है, रहमान से कम है। सीधी बात। और जो इसे फजूल खर्ची बताए, उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं। उससे बड़ा फजूल आदमी कायनात में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ लाइट को फजूल कहते हैं। और मेरे इमाम ने क्या कहा, आका ये कुमकुमे, ये लाइट, ये बल्ब, ये बत्ती, ये झंडी, इनकी औकात क्या है? हम तो यहां तक कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा बदन में है जहां, हम आए यहां उठे भी वहां। आका सब कुछ आपके लिए है, तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए, तो इसे फजूल नहीं कहना। अल्लाह करे तो लगा घर सजा, ताकि कयामत में जब जश्न मनाने वालों में अबू बकर का नाम आए तो साथ आला हजरत के गुलामों का भी नाम आ जाए। इसलिए सजाएंगे इंशाअल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह। झंडे लग गए आपके यहां? अभी मेरा यहां नहीं लगा है, क्योंकि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। सीधी सी बात है भाई, मेरे घर अभी लगा ही नहीं है। मैं चाहता था आज लगाऊं, आज भी टाइम नहीं मिला, लेकिन कल लगा लेंगे इंशाअल्लाह। सबके घरों पे झंडे लग जाने चाहिए। मैं जो बात बताने लगा हूं, घर सजते नहीं, बोलो, तो जो ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना वो ज्यादा सजा लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग कमजोर और गरीब होते हैं, जब पड़ोस में अमीर का घर सजता है ना तो गरीब के बच्चे कहते हैं अब्बा अपना घर नहीं सजेगा। दिल पे हाथ रख, जिसके घर का चूल्हा मुश्किल से जलता हो, और जब उसके बच्चे कहते होंगे अब्बा अपने घर लाइट नहीं आएगी, अपना घर नहीं सजेगा, उस गरीब की गुर्बत में जो एहसासात पैदा होते हैं, उन एहसासों के महल पे जो बिजलियां गिरती होंगी, उनका दर्द कितना खतरनाक इस गरीब को होता होगा। आपसे मैं जो बताना चाहता हूं, मैं यहां पे ये आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी है, पैसा दिया है ना, तो सुनो, अगर 10,000 की लाइट अपने घर के खरीद लिए खरीदो ना, और पड़ोसी गरीब है ना, हाथ पकड़ के उसे भी मार्केट ले जाना, कहना भाई 10,000 की चीज मैंने खरीदी है, आज हुजूर की आमद का जश्न है, 1000 की चीज कम से कम मेरी तरफ से तू भी खरीद ले। और इसको आकर के फिर ऐलान नहीं करना है कि इसकी जो बत्ती जल रही है ये मैंने लगवाई है। इसकी औकात तो झंडी लगाने तक की नहीं थी, इसके घर की लाइट मेरी बदौलत है, इसके घर के कुमकुमे मैंने लगवाए हैं, इसके बच्चों की खुशी आज मेरी बदौलत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम नेकी के इरादे से कम तमाशे ज्यादा करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा दुनिया इतनी खुदगर्ज हो चुकी है? अगर एक भाई गरीब होता है, दूसरा अमीर होता है, अमीर गरीब की बेटी की शादी में मदद कर देता है तो गरीब तो गर्दन झुका के बाप टहल लगा है। अमीर ज्यादा जिसने सगी भतीजी के खाने में मदद की होती है, उसके जहेज में मदद की होती है, वो गेट पे बैठ करके कहता है सुनो जी भाई गरीब था, मैंने आगे बढ़ के हाथ
بڑھا دیا ہے، اس کی حیثیت تو سائیکل کی نہ تھی، میں نے بائک کا انتظام کرا دیا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر کوئی نیکی کر جاؤ احسان مت جتانا، بلکہ احسان کو اپنے دلوں کے قبرستان میں ایسے دفن کر دینا کہ یا تو جانے یا تیرا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، کوئی تیسرا نہ جانے۔ نیکی ایسے کر کے جا، تو قبر میں بعد میں آئے گا، بچانے کے لیے مصطفیٰ پہلے تشریف لے آئے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، کوئی بھی نیکی کرے تو تماشا نہیں بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے، یہی 12ویں کا پیغام بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس، یہ صرف اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، باقی بھاشن سننے کو ملیں گے لیکن دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام ہے جو سب کے ساتھ اور سب کے وکاس کی تعلیم دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے پڑوسی کا خاص خیال رکھنا ہے، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہو نا تو 12ویں والے دن اسے بھی کچھ کھلا دینا، تاکہ وہ پوچھے کیا بات ہے، تو ہم فخر سے کہیں آج ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اپنے ہمسایوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ 12ویں شریف کے مہینے میں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کسی کا دل بولے، کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ 12ویں شریف کی مہینے کی برکت سے آج ٹوٹے ہوئے دل سلامت۔ یہ حضور کی آمد کے مہینے کی برکت ہے جو آج غریبوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ 12ویں کے مہینے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آج باپوں کو عزت ملی، ماں کو احترام ملا ہے، رشتوں کو قدر ملی ہے، اور جو بہنیں جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی ان بہنوں کو اسلام نے آ کے پھر بھائیوں کے سر کا تاج بنا دیا۔ یہ اسی 12ویں شریف کے مہینے کی برکت ہے۔ میں ہر زبان سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے حضور کی ولادت کا جشن ایسے منائیں گے، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں سینے سے لگا کے منائیں گے۔ خالی گھر سجا لینا کافی نہیں ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے، یہ دل بھی سجانا ضروری ہے۔ کچھ موقع ایسے آتے ہیں ناظر بھائی، کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جا کے نا قبرستان ڈٹ کے سجاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ 12ویں میں بھی سجاتے ہیں کچھ جگہوں پر، شب برات میں، شب قدر میں، ٹھیک ہے نا، جنریٹر لگا دیا جاتا ہے اور ہر قبر پہ ایک بلب لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر دور سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، پڑتا کوئی ٹنکی میں بھر کے تیل پھول اور ایکسیلیٹر لے کے اب کدھر کے ابھی اس قبرستان ایک بابا اور رہ گئے، 18 کلومیٹر ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میں اپنے گھر کی نہیں حضور کے دین کی بات بتا رہا ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بڑی سے بڑی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، خالی یہ رات چکر لگانے کے لیے نہیں تھی، اور ہمیں تمہیں جو قبرستان بھیجا جاتا ہے نا ان راتوں میں، وقت کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت یاد کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ دل سجانے اور گھر سجانے میں فرق کیا جو میں بتانے لگا، بہت غور سے سنیے گا۔ کیا کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ہمیں؟ تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے اور ہم اپنے مرحوموں کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ قبر میں کون ہوتا ہے؟ بولے، کون ہوتا ہے قبر میں؟ ڈرو مت، جو یاد ہے وہ بتا دو۔ کیا ہوتا ہے قبر میں؟ مرنے والا، یہی تو ہے بھائی۔ میں کون سا قبر بھی چپ پوچھ رہا ہوں جو آپ چپ بیٹھے ہوئے؟ کون ہوتا ہے قبر میں؟ مرنے والا نا۔ تختے، مٹی، کون ٹلو مٹی ہوتی ہے، ہوا جا رہی ہوگی کہیں سے، بھئی یہ ایک لنٹر ڈال دیا آپ نے، یہ 9 انچ کا ہوگا یا 10 کا ہوگا، کتنی ہوگا بھئی؟ اس سے زیادہ ہائی تو ہوگا نہیں، 9-10 انچ موٹا یہ لنٹر ہوگا۔ سورج کتنی طاقت لگا لے اس کے آر پار روشنی کر دے گا؟ بولو، نہیں کر سکتا نا۔ 9 انچ کا یہ حال ہے تو جہاں فٹو مٹی پڑی ہے
اس قبر کا حال کیا ہو جہاں یاروں نے بیٹھ کے ایک ایک سوراخ بند کیا تھا. خاندان والوں نے کہا ادھر تھوڑی مٹی اور چڑھا دو, یہاں تخت قریب ہو رہے ہیں. اس قبر کے اندھیرے کا عالم کیا ہوگا. میری قوم کا جوان جاتا ہے, کہتا میرے ابا کی قبر ہے, یہاں پہ بڑی والی CFL لگاؤ, بڑے سے بڑی لائٹیں لگا کر کے. ہم دور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں وہ تاؤ لیٹے ہوئے ہیں, وہ چچا لیٹے ہوئے ہیں, اور سب خوش ہوتے ہیں. دیکھا میرے باپ کی قبر کتنی صاف ہے, آپ کو ایک گھاس کا تنکا بھی نہیں ملے گا. ایک مشورے کے طور پہ بات بتا دو, قبروں سے کبھی ہری گھاس کو جدا نہ کیا کرو, اسے صاف کرنے کے بعد قبروں کو خالی نہ کیا کرو. اس لیے کہ جب کوئی ہرا پتا, ہری ٹہنی, ہری شاخ یا کوئی ہرا پودا قبر پہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے, اور جب تک وہ تسبیح بیان کرتا رہتا ہے اس کا فائدہ اللہ مرنے والے کی روح کو عطا فرماتا ہے. ہم جا کے اس کے بھی چونا پھیر دیتے. یہ میرے ابا کی قبر دور سے صاف دکھ رہی ہے, اس لیے فرمایا گیا قبروں کو کچا رکھا کرو, قبروں کو کچا رکھا کرو, قبروں کو کچا رکھ کے چونا پھیر دیا, آس اگنے کی جگہ تک نہ بچی. باقی جو رہ گئی تھی کمی, بیٹے نے شب قدر میں آ کے کرپا لا کر کے پوری قبر صاف کر دی. ایک ایک ہرا تنکا نکال کے پھینک دیا تاکہ ابا کو راحت کی کوئی سانس نہ آئے. جب بیٹے جنریٹر اور لائٹیں لگا کر کے قبروں سے پلٹ کے جاتے ہوتے ہیں, اندر سے باپ کی آواز آتی ہے, ماں قبر میں ہوتی ہے, آواز دے کے کہتی ہے لخت جگر نور نظر, ٹھہر تو سکی, یہ جو تو نے لائٹیں اوپر لگائی ہے, یہ جو اجالا کیا ہے, یہ تو نے کس کے لیے کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے کیا تھا تو تیری خام خیالی ہے, ہمیں تیری لائٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اما بتانا تجھے کس چیز سے فائدہ ملے گا؟ تو ماں کی قبر سے آواز آتی ہے, اگر تو اجالا کرنا چاہتا ہے تو قرآن کی کوئی سورت پڑھ دے, ہماری روح کو بھیج دے, اوپر لائٹ جلائے گا, تیرے لیے اجالا ہوگا, قرآن پڑھ کے بخش دے گا, خدا ہماری قبروں میں اجالا کر کے دکھا دے. یہ فرق ہوتا ہے گھر سجانے میں اور دل سجانے میں. دل سجائیں گے انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ, دل سجائیں گے انشاءاللہ. آپریٹر صاحب مائک کی آواز بڑھائیں گے, ہے ہی نہیں, وہ تشریف لے گئے تھے. خیریت ہے نا, کریں گے انشاءاللہ, دل صاف کریں گے اپنے, دل صاف کریں. دل بڑے میلے ہے نا, کپڑے ہمارے سب کے بڑے بگے ہے نا. میرا کپڑوں کو تمہیں دھبا دکھ رہے ہیں نہیں نا, سارے سفید بہت اچھے صحیح کپڑے پہن کے آتے ہیں, ایک دھبا نہیں دکھتا ہے. لیکن میرا دل کہتا کاش جیسے ہمارے کپڑے صاف ہوتے ہیں اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے, اللہ ویسے ہی ہمارا دل صاف بنا دے. جیسا ہمارا ظاہر ہے نا, اللہ ویسے ہی خوبصورت ہمارا باطن بنا دے. کہو آمین. یہ سب سے بڑی کمی ہے نوجوانوں ہمارے اندر. میں ایک ایک نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں, خدا کا واسطہ برکتیں چاہتے ہیں نا اور جنت چاہتے ہیں تو دل صاف کر لیں, دل صاف کر لیں. آپ نے دیکھا ہوگا 70 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے, لیکن چہرے پہ نحوست ابھی بھی اتنی ہے. 20 سال ہو گئے, سجدے پہ نشان تو موٹا پڑ گیا, لیکن ابھی چہرے پہ وہ کشش نہیں آئی ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کے چہروں پہ کشش عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھیے گا, سفیدی خوبصورتی نہیں ہوتی ہے, اور کالا ہونا بدصورتی نہیں ہوتی ہے. یہ تو میرے نبی نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتا دیا تھا کہ اگر افضل صرف گورے ہوتے تو میرا بلال کبھی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہونے کے لائق نہ ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے گا رنگ سانولا ہوتا ہے لیکن لوگ پرکشش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کے چہرے میں کشش پیدا فرما دیتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اندر سے یہ صاف ہوتا ہے, یہ صاف ہوتا ہے. مولوی میں بڑا صاف ہوں, نہ بیٹے, مولوی کو نہ بتا تو کتنا صاف ہے. کبھی خود کو آئینے کے آگے کھڑا کر کے دیکھ کہ کسی کو اگلی صف میں دیکھ کے تیرے پیٹ میں درد تو نہیں ہوتا. کوئی مسلح کے, کوئی پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جائے تو تیری تیوری تو نہیں چڑھ جاتی ہے. پوچھ خود سے, تجھے دیکھ کے کوئی صف میں جگہ نہ دے تو اندر اندر تیرا موڈ خراب تو نہیں ہوتا ہے؟ اگر یہ ہوتا ہے تو پوری زندگی بھی سجدے کر, ڈر تیرے دل کے اندر میں میل بھرا ہوا ہے, تیرے اندر دل کے میل بھرا ہوا ہے. ڈر پھر اس چیز سے, اور غلط نہیں کہہ رہا ہوں,
डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या हमारे सीनों में इस्लाम की मोहब्बतें हैं? आज दिल इतने काले हो गए। अगर कायदे में बैठा तो हुक्म ये है कि जब कायदे में बैठा हो, कहां देख रहा हो? बोलो, गोद में कयाम में हो तो किधर देखे? उलमा ना बोले, आपको तो मालूम होगा माशाअल्लाह, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। आज और रुकू में जाए तो किधर देखना है? सुभान अल्लाह। अपने हाँ, और जब सजदे में जाए तो क्लियर है ना? जितनी बातें बताई आपने क्लियर है? पक्का? तो मुझे उस लंगूर के बारे में बताओ जो जमात से नमाज पढ़ रहा था, तो फिर उसने इमाम का पैर हिलता हुआ देख कैसे लिया? आप आपस चल बढ़ा देंगे बेटे, बस थोड़ा बढ़ा दो अगर बढ़ सके तो, वरना इतने लोग हैं माशाल्लाह, बगैर माइक के चली जाएगी बात, है ना? फिर ये बताओ, जब देखने का तरीका ये है, इमाम सजदे में, मैं भी सजदे में, पैर किधर से देखे इमाम को? इसका मतलब वो फिर नमाज में था ही नहीं, वो ऐब तलाश करने में था। और जो दूसरों के ऐब तलाश करे वो कभी इज्जत की मौत नहीं मरा करता है। इसका मतलब अंदर मैल है। मैल की और निशानी बताऊं? कपड़े कलफ लगे। अब तो पहले वो दौर था, लोग कॉटन पहनते थे, वो वाली खादी है ना, खादी। और अब कौन सा चल रहा है? लीलन। यही है ना भी सबसे टॉप, लीलन। ऐसे पहन के कॉलर खड़ा करके कलफ मार के आ रहा, और मस्जिद में आते ही जबरदस्ती, ताकि लोग देखें हम आ गए। हाँ, अगर चंदा ज्यादा दिया है उसने तो मेरी इमामत भी अगर लालच की तो मैं भी कहूं कल तू साइड से हट जा, सच्चा कुआं में, क्योंकि चंदा अच्छा देते, खाना ढंग का खिलाते, आओ आओ मुखिया आगे आ जाए, तो समझ ले दिल में मैल है। और अगर मस्जिद में नमाज में कायदे में बैठ के यूं दामन झटकने लग जाए तो समझ लेना दिल के अंदर मैल है। जब इतना मैल लेकर के मस्जिद में आते हो और इस तरह से झाड़ के कहते हो मेरे कपड़े मैले हो रहे हैं, इमाम साहब सफाई क्यों नहीं कराई थी ढंग से, जब इमाम से इतनी बात कही जाती है, मशीयत का नकीब आवाज देता है औकात में रह, औकात में, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, मिट्टी बना करके मिट्टी में ला दूंगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा किस मिट्टी की बात कर रहा है। जब मिट्टी में आएगा कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये तो वो मिट्टी है अगर कपड़े पे लग जाएगी तो चुटकियों से अलग हो जाएगी, लेकिन वो मैल जो तेरे सीने के अंदर है, जो तेरे दिल पे लगा हुआ है, इस मैल को कैसे साफ करेगा? मौला बता तो सही, ये मैल कैसे साफ होगा? मशीयत का नकीब आवाज देता है अगर तेरे सफेद कपड़े पर जमीन की मिट्टी लग जाएगी, एक तो लोटे पानी से धुल जाएगी, लेकिन दिल का मैल जो है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। मालिक बता फिर ये कैसे धुलेगा? आवाज आती है अगर कपड़े धोने को तो समर का पानी इस्तेमाल कर, कुएं का पानी इस्तेमाल कर, नल का पानी इस्तेमाल कर, और अगर दिल धोना हो तो आंखों का पानी इस्तेमाल किया कर। गोया मशीयत कहती है तू रो के दिखा दे, मैं तेरा दिल धो के दिखा दूं। सबसे ज्यादा जरूरी है दिल साफ करना। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इबादत जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे। किसके लिए? सारे बोलो जोर से, किसके लिए? अभी पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों नाराज हैं। किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए करेंगे।
اور یہ جو دل ہے نا سجائیں گے انشاءاللہ. اور یہ کب سجے گا؟ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیں گے. کیا کرنے کا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ. معاف. سرکار رئیس الاتقیاء شان بالگرام جان بالگرام وہ فرماتے ہیں جب تک بندے میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا نا اس وقت تک کوئی بھی بندہ ولی نہیں بن سکتا ہے. جب تک معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا کوئی بھی ولی، زور سے کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا ہے. اور یہ سب سے زیادہ جذبہ میرے نبی کی ذات میں موجود ہے نا. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ہے نا. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت فرماتے گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. معاف کرنے کا سب سے بڑا جذبہ کس میں ہے؟ ہمارے تم سو زور سے بول لو بھائی، میں ختم کرنے لگا ہوں، مجھے معلوم ہے تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ ذرا تھوڑا سا 2 منٹ زور سے بول دیں. کس کے اندر ہے؟ ہمارے نبی کے اندر ہے اور ہمارے اندر بالکل نہیں. یقین نہ ہو نا تو کسی کے سامنے اس کے چپل پہ کھڑے ہو کے دکھانا. اپنا چپل پہن کے کسی کے چپل پہ کھڑے ہونا، ابھی یہاں سے نکل کے چل جتنا بڑا نمازی ہو ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی اس کے چپل میں. یہ ہے ہمارے حوصلے. اور پھر کہتے ہیں مدد نہیں آ رہی آسمان سے. ہر بندہ یہ چاہتا میرے بغل میں جبریل کھڑے ہو. کنڈیشنز اپنی چیک نہیں کرتے. چپل پہ کھڑے ہو جاؤ کسی کے تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. سلام آمینہ کے لاڈلے، تیرے حوصلے پر، تیرے کردار پر تو نے معافی کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک آنے والا کوئی اس مثال کی برابری تو کیا پاسن برابر نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں فتح مکہ کا دن ہے. توجہ ہے نا. حوصلے پیدا کریں معافی کے حوصلے. تقریر نہیں، میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو زندگیوں میں ضروری ہے. لچھے والی باتیں نہیں ہے کہ آپ نعرے لگاؤ میں بھی راضی آپ بھی راضی. فتح مکہ کا دن ہے. 10,000 سے زیادہ تلواریں میرے نبی کے ساتھ ہیں. 10,000 سے زیادہ. اور حضور مکے میں آ رہے ہیں. آج دن بھلا تھا. جسے چاہتے ادھیڑ کے بن دیتے، جس کی چاہتے کھال میں گھس بھر دیتے، جس کے چاہتے کوڑے لگواتے، لیکن ایسا کچھ نہیں کیا. میرے نبی نے فرمایا اپنے دشمنوں سے کہا کیا امید رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے کیا کہا تھا؟ آپ کریم ابن کریم ہیں. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. آپ کریم ابن کریم ہیں، یقیناً آپ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے. پھر میرے نبی نے کہا جاؤ میں تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آج تم سب کے سب آزاد ہو. آج میں کسی سے بدلہ نہیں لوں گا. مصطفیٰ معاف کرتے جا رہے ہیں. پتھر مارنے والے آئے، آقا نے معاف کر دیا. کانٹے لگانے والے آئے، آقا نے معافی دے دی. راہ میں گڈھے کھودنے والے آئے، آقا نے ان کو بھی معافی دے دی. جانتے ہو پھر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے، صحابہ کی انجمن ہے. ایک شخص چہرے پہ کپڑا ڈال کے آ کے کہتا ہے کیا آپ سب کو معاف کر رہے ہیں؟ کہا ہاں سب کو معاف کر رہا ہوں. اس نے چہرے پہ کپڑا ڈالے ڈالے کہا تھا کیا آپ مجھے بھی معاف کر دو گے؟ فرمایا نام بتا تو ہے کون؟ اس نے کہا نہیں پہلے وعدہ کرو کہ آپ مجھے معاف کرو گے کہ نہیں. آپ نے کہا نام تو بتا. اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح. اگر آپ معافی کی ضمانت دو گے تب میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں گا، تب اپنا نام بتاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جا آج عبداللہ کے لخت جگر نے تجھے بھی معافی دے دی ہے. اتنا کہا اور اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے. جیسی چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ٹپ ٹپ موتی بن کر کے میرے نبی کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں. صحابہ بے قرار ہو جاتے ہیں. سرکار
یار رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ نے معافی دی ہے، اب آنکھوں میں آنسو کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا صحابہ جس نے معافی مانگی تھی اب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے اپنی بیٹی زینب یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ ہے جس کے نیزے مارنے کی وجہ سے میری زینب شہید ہو گئی ہے، یہ کوئی اور نہیں میری بیٹی کا قاتل ہے۔ نبی نے معاف کر کے بتا دیا او لوگوں دشمن تو دشمن، اپنی بیٹی کے بھی قاتل کو معاف کر دینا یہ مدینے والے کی محبت اور ان کی سنت کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آج ہے معافی کا جذبہ ہمارے اندر؟ دیتے ہم لوگ معافی کسی کو؟ سگی بہن کو معافی دینے تیار نہیں ہے۔ کسے دو گے معافی؟ سگی بہن کو۔ صرف کس بات پہ؟ کتنی سی بات پر روٹ جاتے بہنوں سے۔ یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں دے، یہ میری ایک ایک بات پہ انشاءاللہ تعالی یہ مہر لگائیں گے، تصدیق کی، تجربے کی بات کرنے لگا ہوں۔ سچی بات یہ ہے نا، یہ جو مونچھ پال لی ہے نا لوگوں نے، مونچھ ہے نا، مونچھ سے وہ مطلب نہیں اتنی لمبی والی، مونچھ سے مطلب ہے انا، گھمنڈ، میں بھی کچھ ہوں۔ 7 بھائیوں کا اکیلا بھائی ہے، 7 بہنوں کا اکیلا بھائی ہے، چاہتا کہ ان کے گھروں میں میری حکومت چلے۔ بھائی پیسے والا، بہن غریب ہے تو چاہتا اس کے گھر میں میری چلے۔ اور کتنی بہنوں کے اس لیے دل توڑ دیے جاتے ہیں کہ بھائیوں کے مشورے کے بغیر اس نے رشتہ کر دیا اپنے بچے کو۔ ہاں اس نے رشتہ کر دیا، کہیں اچھا لگا اس کو یا اس کے شوہر کو تو اس نے بچے یا بچی کا رشتہ پکا کر دیا۔ پھر باپ بھائی کو دعوت دینے کے لیے جاتی، فلاں تاریخ میں آنا ہے، مہربانی کرنا آ جانا، تو آئے گا نا میرے گھر میں بہاریں آ جائیں گے۔ تو جو انا کے پتلے ہوتے وہ کہتے کون ہے؟ کس کی شادی کے بہن کی؟ کب کر دی؟ کب کا رشتہ یہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب ہم رشتے میں نہیں تھے، جہاں ہم شادی میں بھی نہیں آئے۔ وہ بھائی کسی کی مجبوری بھی سمجھا کر، سارے عقل میں برابر نہیں ہوتے، ہو سکتا بہن سے دیر ہو گئی ہو، بھول گئی ہو، یاد نہ رہا ہو، نہ سمجھو، بیٹی ہے، کم دماغ ہے، دھکا نہ دے، اس سے کہ فکر نہ کر، بلکہ اتنی بات اور کہتے پریشان نہ ہونا، میں آؤں گا نا تو ساری ضرورتیں آ کے خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ دیا کرو، یہ کہہ دیا کرو، لیکن زبان کٹتی ہے یہ کہتے وقت۔ بیوی جو بیٹھی ہے گھر کے اندر کالے سر والی، وہ جو کہتی ہے ٹھیکہ تھوڑی ہے جی تمہارا سب کو دیکھنے کا، وہ اپنا دیکھے۔ آپ سے میری اتنی گزارش ہے، بات بات پر روٹا نہ کرو۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا مان ہوتا ہے، بڑا فخر ہوتا، گھمنڈ ہوتا بہنوں کو۔ اگر آپ حافظ بنے ہو، آپ کی بہن 50 کلومیٹر دور رہتی ہے، صبح ہی اٹھ کے میٹھا بانٹتی ہے، کیا ہوا؟ آج میرے بھائی کا حفظ مکمل ہو گیا ہے۔ بہن 80 کلومیٹر دور ہو، بھائی نے یہاں دکان کھولی ہو، بھائی نے ادگھاٹن میں نیتا منتری سارے بلائے اور سگی بہن کو فون نہیں کیا، اسے خالی پڑوسیوں نے بتا دیا تیرے بھائی نے ایک شو روم کھول دیا ہے، تو وہ اگلے دن بغیر کسی کے کہے میٹھا منگا کے خود محلے میں بانٹتی ہے۔ محلے والے پوچھتے کیا ہوا؟ کہا میرے بھائی نے شو روم کھول دیا ہے۔ یہ بہنوں کا دل ہوتا ہے، اس دل کی قدر کیا کرو، اس دل کا خیال رکھا کرو۔ انہی بہنوں کے منہ سے نکلنے والے جملے بھائیوں کو ولی بنا دیا کرتے ہیں۔ ہاں اتنی جلدی جنت جنگلوں میں رت جگہ کرنے یا مسجدوں میں عمرے گزارنے سے ولایت نہیں ملتی، جتنی جلدی ولایت اپنوں کی پھیلی ہوئی جھولیوں سے مل جایا کرتی ہے۔ دعائیں لے لیا کرو ان کی، معافی معافی معافی، یاد ہے نا میں جو کہہ رہا تھا، معاف کر دیا کرو، دل بڑے کر لو۔ بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا گھر بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا بزنس بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ بھی نہیں ہوتا جو عمر میں بڑا ہوتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں معاف کرنے کا حوصلہ آ گئے تو آپ چھپر میں بھی رہتے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اگر معاف نہیں کر سکتے تو 12 بیگھے کی حویلی میں بھی رہتے تو آپ سے چھوٹا کوئی پورے شہر میں نہیں ہے۔ میرے نبی کا حوصلہ دے کے چلوں آگے، چلو تھوڑی دیر، وقت تو بہت ہو گیا بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے۔ ہے چھوٹے چھوٹے گھنٹے ہاں نکل گئے، اب چھوٹے چھوٹے گھنٹے رہ گئے، ہے نا؟
لیکن گھنٹے تو چھوٹے، فجر صرف 15 منٹ لیتی ہے، زیادہ نہیں، وہ بھی چھوٹی لگنی چاہیے، لگے گی نا انشاءاللہ؟ ہاں فجر بھی لگنی چاہیے چھوٹی، یہ نہیں کہ بھئی اور کیسے ادا ہوگی یہ 4 رکعت، 4 رکعت 8 منٹ میں پڑھ لینا ہے نا بھائی، زیادہ وقت اس میں نہیں لگنا۔ چلو میں بتانے لگا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، معافی کریں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کے لیے، دیں گے معافی؟ یہ مت سوچیے مولوی تجھے کیا پتا 1 فٹ کیا روپے کی چلی گئی ہے، یہ تو خالی معافی لگائے بیٹھا، روڈ پہ تھی 1 فٹ اتنی گئی ہے، اور اتنی روڈ پہ کچھ بھی نہیں تو 1.5 لاکھ بھائی جاتی ہے، مولوی چلی جاتی تو پتا چلتا، پھر میں جانتا کیسے معافی کریں۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، جاؤ اگر سگے بھائی نے لے رکھی ہے نا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے کہ یار کیا یاد کرے گا، میں تجھے اس لیے معاف کر دے رہا ہوں کیونکہ تو میرے باپ کے لہو اور میرے لہو میں کوئی فرق نہیں ہے، میں تجھے باپ کا چہرہ دیکھ کے معاف کر دے رہا ہوں، اور جب قیامت میں آؤ گے اللہ فرمائے گا عمل تو تیرے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں محمد کا چہرہ دیکھ کے تجھے معاف کر دے رہا ہوں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگیں گے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا معاف کریں گے انشاءاللہ، اور زور سے بولو انشاءاللہ، ڈٹ کے بولو انشاءاللہ۔ معافی کا حوصلہ پیدا کرو، جھگڑا نہ کیا کرو۔ 12ویں آ رہی ہے، لنگر کرتے نا، اکٹھا کرتے کہ الگ الگ کرتے ہیں؟ اکٹھا ہوتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ الگ الگ کیا کرو۔ حیثیت اگر آپ کی 2 کلو چاول کی ہے نا، وہی بنا کے بات، کیونکہ